बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। नाज़रीन किराम, दूसरा सिपारा है कुरान पाक का, और इस दूसरे सिपारे के ख़ुलासे के साथ जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर ज़िक्र फरमाया है, तफसील नहीं बल्कि मुख्तसर करके ख़ुलासा इसका अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अहकामात इसके अंदर मुआशरती इनफरादी बयान फरमाए। दूसरे सिपारे के आगाज़ में मुसलमानों के क़िबला तब्दील करने के बारे में ज़िक्र फरमाया और उन हट धर्म लोगों के बारे में और मुनाफिकीन के उस पर फिर एतराज़ के बारे में ज़िक्र किया गया और बताया गया, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर की इब्तिदा में 16 से 17 माह तक बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाज अदा की जाती रही, पढ़ी जाती रही। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि क़िबला हमारा बैतुल्लाह हो, खाने काबा हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक मरतबा हाज़िरी थी, ज़ोहर की नमाज थी। दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया कि अभी से क़िबला तब्दील कर लो, और बैतुल्लाह को क़िबला नमाज बनाने का हुक्म नाजिल फरमा दिया। बैतुल मक़दस से फिर जाओ। बहुत सारी हिकमतें पोशीदा थी इसके अंदर, जिसमें से एक हिकमत ये भी थी ताकि हम ज़ाहिर कर दें कि कौन लोग ऐसे हैं जो आपकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं, खालिस मोमिन हैं, और कौन लोग ऐसे हैं कि जो बाद में एतराज़ करेंगे, और कौन है ऐसे जो गैर मशरूत तरीक़े से आप इस हुक्म पर अमल करेंगे, पैरवी करेंगे आपकी, उसे अलग कर दें। और जो अपनी एड़ियों पर कुफ्र की जानिब पलट जाते हैं, उनको हम उनसे अलग कर दें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बताया कि तौरात और इंजील की रोशनी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां बताई गई, उनको अहले किताब रसूलुल्लाह की उन निशानियों को किस तरह छुपाते हैं, हालांकि वो रसूल को जानते हैं और इतना ज़्यादा जानते हैं जितना अपनी औलाद को जानते हैं, अपने बेटों को पहचानते हैं, इस तरह पहचानते हैं कि ये खुदा के रसूल हैं आखिरी। लेकिन इनकार का सबब भी फिर बता दिया कि कोई और नहीं है, सबब इनकार का सिर्फ ये है कि वो हक छुपाते थे, और सबब ये था कि जो उनका मनसब था, जो मकाम था, जो मर्तबा था, कहीं वो छिन न जाए उनसे। फिर अगली आयत के अंदर बताया गया कि हर मुसीबत के वक्त सब्र और नमाज को अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत का वसीला बनाने की तालीम दी गई कि जब कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, तो उस वक्त सब्र करे और फिर नमाज की पाबंदी करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की गैब से मदद हो। और राह हक में पेश आने वाली आजमाइशों का जिक्र भी बयान किया, जो दुश्मन के खौफ, भूख, जान व माल और औलाद के तल्फ होने की सूरत में भी हो सकता है। ये भी परेशानियां इस तरह भी आ सकती हैं। उन पर साबित कदम जो रहे, उनके लिए बशारत दी गई, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन पर साबित कदम जो रहे, उनके लिए बशारतें दी गई। और अल्लाह की राह में जो शहीद होता है, दर्जा शहादत पाने वालों के लिए अबदी जिंदगी की बशारत भी दी गई। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 159 से 162 तक इसमें यह बताया गया कि जो लोग दीन की हक्कानियत के रोशन दलाइल और पैगाम हिदायत को छुपाने वाले हैं, छुपाते हैं, उन पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्तों और सब लोगों की लानत भेजी है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है उनको। इस अजाब की वईद भी बयान की गई, मगर जो तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले,
واپس لوٹ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ہر شخص کے لیے توبہ کا دروازہ اس کی زندگی کی آخری سانس تک کھلا رہتا ہے، اس وقت تک کھلا ہوتا ہے وہ توبہ کر لے۔ اس کے بعد 172 اور 173 آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ کی عطا کردہ پاک نعمتیں ان کو کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کی، اور اس کا شکر بھی ادا کرو۔ پھر 4 قطعی جو حرام چیزیں ہیں ان کا بیان کیا۔ مردار، جو طبعی موت مرا ہو وہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے، جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ذبح کے وقت بہنے والا جو خون ہے، جو جانور کے جسم سے نکل رہا ہوتا ہے خون، نہیں کھا سکتے، حرام ہے قطعی طور پر۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بھی قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا، اس کو بھی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی کتاب کے احکام چھپانے اور اس پر دنیاوی مال لینے کو، جس طرح یہود و نصارہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ حضور کی نعت کو چھپاتے، اللہ کے احکامات کو چھپاتے، اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اس کی جگہ دوسری چیزیں لگا دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے، لوگوں سے مال لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو پھر وہ پیٹ میں آگ بھرنے اور اللہ سے کلام کے شرف سے محرومی اور ناپاکی کا سبب بتا دیا گیا۔ اور پھر بتایا گیا آگے کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک جامع پیکج کا نام ہے، اور وہ جامع پیکج یہ کہ اللہ، قیامت، ملائکہ، تمام الہامی کتابیں، سارے نبیوں پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کا قیام، زکوٰۃ ادا کرنا، ایفاء عہد، اور ہر مصیبت کے وقت صبر اور استقامت۔ اصل چیز یہ ہے، اصل ایمان یہ ہے۔ پھر اسلام کے کچھ قوانین کے بارے میں ذکر کیا گیا، قصاص کے بارے میں ذکر کیا گیا، خون کے بدلے خون، اور بتایا گیا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص کا اگر معاملہ ہوگا، رائج کر لو گے، تمہارے لیے زندگی ہے اس کے اندر۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ قصاص کا معاملہ نافذ نہیں ہے، آئے دن معاشرے کے اندر کس طرح قتل و غارت گری ہوتی ہے، کس طرح لوگوں کے خون کو بہایا جاتا ہے، جان، مال، عزت، آبرو کس طرح محفوظ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بابرکت مہینے رمضان المبارک کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہی رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر دنیا کی عظیم ترین کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا، اس کی وجہ کو بیان فرمایا، اور پھر کچھ احکام دیے اور بتایا کہ بیماری یا سفر کی حالت کے اندر عارضی طور پر روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اجازت ہے، جن کے بعد قضا ہوگی، ان کی بعد میں لوٹائے گا، وہ ان کو ادا کرے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو انتہائی بیمار ہو یا ضعیف ہو، اور اتنا ضعیف العمر ہو گیا ہو، یا کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہو کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو فرمایا گیا کہ پھر فدیہ دو۔ اور فدیہ ایک روزے کا کیا بیان کیا یہاں؟ بتایا گیا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ بیان کیا گیا۔ پھر اعتکاف کی جانب اشارہ کیا گیا، پھر 4 حرمت والے مہینوں کا بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، حج اور عمرہ، اور اس کے بعض مسائل کا ذکر کیا گیا۔ حقیقت ایمان باللہ کے ساتھ اپنی جان کا سودا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ حقیقت اسلام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو من و عن قبول کیا جائے، جیسا بیان کیا ہے انہوں نے ویسا ہی قبول کیا جائے، ہم اپنی طرف سے نہ اس کے اندر کوئی چیز چون چراں لگائیں، اس کے اندر من و عن قبول کیا جائے گا اس کو۔ پھر بتایا کہ جنت کے حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان ہی کافی نہیں ہے،
بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی ہے، اور ڈٹ کر سامنے کھڑے ہو جانا بھی ہے۔ یہاں ذکر کیا جیسا کہ نبیوں نے اس پر عمل کیا کہ جہاں کہیں معاملہ اس طرح ہوتا وہاں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے حق کے لیے۔ پھر جہاد کی فرضیت کا بیان ہے، پھر مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کی ممانعت، پھر ایام مخصوص یعنی عورتوں کے ساتھ جو ایام مخصوص ہیں حالت حیض کے اندر یا حالت نفاس کے اندر عورتوں سے مباشرت منع کی گئی، کیوں؟ وجہ۔ پھر ایلا کا بیان کیا گیا۔ یہ ایلا کیا ہے اس کو سمجھیے گا۔ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا۔ اگر 4 ماہ تک قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے، 4 ماہ سے پہلے قسم توڑ دے اپنی اور توڑ کر کفارہ ادا کر دے اس کا، تو نکاح اس کا برقرار رہے گا۔ اگر 4 ماہ تک اس نے یہ قسم کھا لی اور کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تو پھر اس صورت کے اندر وہ نکاح سے خارج ہوگی اور اسے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ پھر مطلقہ عورت کی عدت کے بارے میں ذکر ہے، حیض کی 3 دورانیے۔ پھر طلاق رجعی کا بیان کیا گیا کہ اگر ایک طلاق دینے کے بعد خوش دلی اور حسن سلوک کے ساتھ رکھنے کا ارادہ ہو تو دوران عدت رجوع کر لے وہ۔ اگر صرف ضرر کے لیے رکھنے کا ارادہ ہو تو پھر رجوع نہ کرے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے اس کو، لیکن اس نے اخلاق کے ساتھ رکھنا ہے تو پھر رکھے اس کو۔ پھر اس کے بعد رضاعت کی مکمل مدت 2 سال ذکر کی گئی۔ اگر اس سے کم مدت میں ماں کا بچے کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ چل سکتی ہے اور دوسرے غذاؤں سے ضرورت اس کی پوری ہو سکتی ہے تو ماں کو اختیار ہے، وہ چھڑا سکتے ہیں دودھ، مگر مدت مکمل کرنا مستحب ہوگا۔ یہ بہت اچھا عمل ہوگا۔ اور بالفرض اگر طلاق ہو جاتی ہے اس کو اسی دوران طلاق اس کو واقع ہو جائے تو پھر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مدت کو پورا کرے گی، بچے کو دودھ پلائے گی، اور دستور کے مطابق ضروری اخراجات کی ذمہ داری یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ پر ہوگی۔ پھر بتایا کہ شوہر کی وفات اگر ہو جائے تو وفات کی صورت کے اندر جو عدت ہوگی عورت کی وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی۔ 4 ماہ 10 دن یہ عدت ہوگی اور اس کو مکمل ان دنوں کو شامل کرنا ہے اور رکھنا ہے، اور اس کے بعد بیوہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے اندر خود مختار ہوگی، چاہے تو کہیں اور شادی کر لے اور اگر چاہے تو نہ کرے۔ اور دوران عدت یہ بتایا گیا کہ عورت کی ساتھ صراحتاً نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، ہاں اشارتاً جائز ہے، اشارتاً دے سکتا ہے دوران عدت، اور اشارتاً اس طرح کر سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی نیک خصلت جو اس کے اندر خصلت پائی جاتی ہے عورت کے اندر اس کا اشارتاً ذکر کر دے، کہ اگر کوئی شخص نکاح کی رغبت رکھتا ہو کہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی بیوی مجھے مل جائے، لیکن صراحتاً نہیں، یہ حرام قرار دیا ہے اس کو۔ ایام عدت میں اس عورت کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے۔ پھر اگر کسی کا نکاح ہو گیا ہو، رخصتی نہ ہو، تو پھر حکم دیا گیا ہے، اور خلوت بھی نہ ہوئی ہو تو ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جائے، طلاق دے دی جائے تو مہر ادا کرنا ہوگا، لیکن آدھا ادا کرے گا وہ، اور اس پر عدت نہیں ہے چونکہ خلوت نہیں ہوئی، اس لیے اس پر عدت نہیں ہوگی۔ سب نمازوں کے بارے میں ذکر ہے، لیکن خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کا زیادہ حکم دیا گیا کہ عصر کی نماز کو خاص طور پر اس کی حفاظت کی جائے۔ پھر بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر آ گیا، اس کے ایک گروہ پر ذکر آ گیا کہ اس پر موت طاری کرنے اور پھر زندہ کرنے کا اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور قرض حسنہ کے اجر کو دگنا
کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر آخر میں سپارے کے آخر کے اندر بنی اسرائیل کے مطالبے پر طالوت کو بادشاہت عطا کی گئی اور ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ پھر مخالفین کے اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے۔ پھر اس کے بعد آخر میں تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر بتایا کہ قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے اگر ایمان مضبوط ہو، ایمان پکا ہو۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا۔ تو سامعین کرام، یہ تھا دوسرے سپارے کا ہمارا مختصر سا خلاصہ۔ انشاءاللہ العزیز تیسرے سپارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔